अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं नावल आशो बलाइबा एमन का एपिसोड 9 पढ़ने वाली हूँ। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज का दिन कुछ ज़्यादा ही थका देने वाला था। आज की ताज़ा खबर के इलेक्शन सेल की तवील मीटिंग रिपोर्ट्स की चार्ज पड़ताल और हर लम्हा बदलती सियासी फ़िज़ा के तनाज़ुर में फैसला लेने का दबाव सब कुछ आज जैसे आबरू के कंधों पर था। आबरू ने मेज़ पर बिखरे कागजात को तरतीब दिया, लैपटॉप बंद किया और अपना कोट संभालती हुई पर्स उठाया। दफ्तर की रोशनी मद्दम होने लगी थी। बाहर रात की नीली रोशनी सर्दी की नमी से भर चुकी थी। शीशे के पार शहर की ठंडी खामोशी जैसे उसे बुला रही हो। वो बस अपने दफ्तर के दरवाजे तक पहुंची थी कि सामने से आती आवाज़ ने उसे चौंका दिया। ज़ाहिर है मैं ही ड्रॉप करूँगा ना तुम्हें। आकिब अपने कमरे से निकला था, कोट के बटन बंद करते हुए। हाथ में गाड़ी की चाबी थी। उसकी आवाज़ में हल्का सा मज़ा छुपा था, मगर आंखों में नरमी थी। आबरू ने सरसरी से निगाह डाली और हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ज़ाहिर है। वो कंधे उचका दिए। चलो देर हो रही है। आकिब ने आगे बढ़कर रास्ता बनाया। नीचे बेसमेंट पार्किंग की तरफ जाते हुए दोनों खामोश रहे। पार्किंग में मौजूद ग्रे लैंड क्रूज़र की चमकती बॉडी पर पीली रोशनियों का अक्स लरज़ रहा था। आकिब ने दरवाज़ा खोला। आबरू बिना कुछ कहे अंदर बैठ गई। गाड़ी ने जैसे ही सड़क पर रवानगी इख्तियार की, शहर की गहमा गहमी पीछे छूटने लगी। दोनों के दरमियान खामोशी की दीवार कायम रही। सर्दी की नमी शीशों पर धुंध बन कर जमने लगी और गाड़ी के अंदर की हिद्दत भी कुछ कह ना सकी। आधा रास्ता बीत चुका था कि आकिब ने नज़रें सड़क पर रखते हुए यकदम कहा, उस लड़की को क्यों फायर किया। आबरू एक लम्हे को चौंक गई, फिर उसने गर्दन घुमा कर आकिब को देखा। इंटरव्यू के बाद जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी वो सबूर ने बनाई थी और अपलोड भी की थी। उसने बगैर किसी तमहीद के सीधे जवाब दिया। वाकई? आकिब हैरान हुआ था। आर यू श्योर कि उसी ने की थी? मैं बगैर इन्वेस्टिगेशन के किसी को ऐसे नहीं निकालूंगी। यू कैन ट्रस्ट मी विद दैट। ओके। आकिब ने हल्का सा सर को खम दिया तो आबरू भी मुस्कुरा कर सर हिला गई और एक बार फिर से गहरी खामोशी छा गई। तो यानी ये मंगनी नहीं करनी चाहिए थी। कुछ देर बाद आकिब बोला तो आबरू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ? आकिब ने हल्की सांस ली। सुबह से देख रहा हूँ, न एक बात की तुमने न नज़र उठा कर देखा। मुझे लगा शायद तुम नर्वस हो या शायद कोई फैसला गलत कर लिया है। आबरू ने पल भर को नजरें चुराई पर हल्का सा मुस्कुरा कर गोया हुई, ऐसी कोई बात नहीं है, आज का दिन वाकई काफ़ी बिजी था। फिर वक्फे के बाद बोली, दरअसल सिकंदर थोड़ा सा खुश नहीं है इस मंगनी से, और वैसे भी। वो थोड़ा सा शरारत से मुस्कुराई। पहली बार ही मंगनी की है, शायद इसीलिए नर्वस हूँ। मुझे नहीं पता था कि मिस आबरू भी नर्वस हो सकती हैं। आकिब की हंसी में शरारत का रंग था। आबरू दिल खोल के मुस्कुराई और रुख मोड़ कर खिड़की के पार देखा। चेहरे पर हल्की सी नमी उतरने लगी। माहौल में कुछ पल की गर्मी से फैल गई। जब गाड़ी PECHS के इस सड़क पर मुड़ी जहां आबरू का घर वाक़ था, तो सफ़ेद गेट खुद ब खुद खुला। गाड़ी धीरे से अंदर दाखिल हुई। जैसे ही गाड़ी रुकी, आकिब ने रुख मोड़ा और कहा, कल मुलाकात होगी। आबरू ने खामोशी से सर हिलाया। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर ले आई। इंशाल्लाह। फिर उसने दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर निकल गई। आकिब ने गाड़ी रिवर्स की। आबरू उस वक्त तक खड़ी रही जब तक गाड़ी गेट से बाहर निकल कर अंधेरे में तहलील न हो गई। दरवाज़ा बंद हो चुका था। सर्द हवा से आबरू के बालों की लटें चेहरे के गिर्द हिल रही थी। आबरू के दिल में घंटी सी बजी है कि कहीं उसने बहुत गलत फैसला तो नहीं कर लिया। कराची, जो दिन भर के हंगामा खेजियों के बाद अब रात के सन्नाटे में उतर चुका था, धीरे धीरे एक अजीब सी थकन में लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। शहर की सड़कें जो कभी रोशनियों से नहाती थीं, अब नीम तारीकी में चुपचाप अपने राज संभाले बैठी थीं। 2 दिन गुजर चुके थे उस रोज़ को जब युसरा की तबीयत सुकुर्दों में अचानक बिखरी थी। उसने अगले ही दिन आंखें खोल दी थी। डॉक्टरों ने सख्ती से सफ़र को मना किया था, लेकिन इसरार और चाहने वालों के बेपनाह दबाव पर इजाज़त मिल ही गई।
یسریٰ کو خصوصی پرواز کے ذریعے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ اب وہ گھر پر تھی، خاموش، ساکت مگر ہوش میں، آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی۔ ادھر آبرو بھی اپنے روزمرہ کے معمولات میں لوٹ چکی تھی، کو کہ دل ابھی بھی بے چینی سے لبریز تھا۔ جمعے کا دن بھی خاموشی سے گزرتا چلا گیا، رات نے پر پھیلائے اور ڈیفنس فیز 6 کی سڑکوں پر جیسے خاموشی کے سائے لہرانے لگے۔ اسی خاموشی میں ایک سفید رولز رائس آہستگی سے ایک وسیع سفید بنگلے کے سامنے آ رکی۔ بنگلے کے دائیں ستون پر ایک بڑی سی سیاہ تختی آویزاں تھی، جس پر سنہری حرف میں لکھا تھا عاقب رفیع۔ دروازے پر موجود محافظ نے گاڑی پہچان لی تھی، کوئی سوال نہ کیا، گیٹ کھول دیا گیا۔ رولز رائس ایک شاہی انداز سے اندر داخل ہوئی، روشنیوں کی جھلملاہٹ میں اس کی باڈی چمک رہی تھی۔ کار رکی، دروازہ کھلا اور جعفر باہر نکلا۔ بیج رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس دھیمے قدموں سے چلتا ہوا وہ بنگلے کے اندرونی لان کی طرف بڑھا۔ قدموں کی چاپ دبیز گھاس میں جذب ہو رہی تھی، لیکن ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ بھرنے لگا تھا۔ اندر اطلاع دی گئی، سر ایک مہمان آئے۔ عاقب جو ٹریک پینٹ اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، تھکن سے نڈھال، ابھی صوفے پر نیند دراز ہوا تھا۔ خبر سنی تو چونک گیا۔ کون ہے؟ جعفر صاحب۔ اس کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سایہ سا لہرایا، لیکن اگلے ہی پل مسکرا دیا۔ انہیں لاؤنج میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ جعفر اس دوران ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ دیواروں پر مہنگی پینٹنگز، میز پر آرٹ بکس اور فرش پر فارسی رگز، سب کچھ بے حد سلیقے سے آراستہ تھا، مگر جعفر کی نظریں جیسے کچھ اور تلاش کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد عاقب نیچے آیا۔ زہر نصیب، اس نے سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی کہا، آج آپ ہمارے قریب خانے میں۔ جعفر جو صوفے کے کنارے کھڑا تھا آہستہ سے پلٹا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ بس مبارکباد دینے آیا تھا، اس دن ڈھنگ سے دے نہیں پایا تھا، پھر کچھ دن مصروفیت نے گھیر لیا۔ پھر عاقب قریب آیا اور جعفر سے گلے ملا۔ بہت اچھا کیا، عاقب نے الگ ہوتے ہی کہا۔ آؤ بیٹھو، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تو عاقب نے پوچھا کہ چائے یا کافی یا کچھ اور؟ میرے لیے ایک بلیک کافی منگوا دو، جعفر نے عام سے انداز میں کہا۔ عاقب نے ملازم کو آواز دی، ان کے لیے ایک بلیک کافی۔ پھر جعفر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نو شوگر۔ جعفر ہلکا سا مسکرایا اور سر کو اس بات میں ہلایا۔ ملازم مؤدب انداز میں سر ہلاتا ہوا اندر کی جانب چل دیا۔ جعفر نے دائیں جانب دیوار پر لگی ایک بڑی مصورانہ تصویر کو دیکھا، جو دھوپ میں بھیگی ہوئی ایک سنسان سڑک کو دکھا رہی تھی۔ عاقب نے اس کے زاویے کا اندازہ لگایا تو جعفر مسکرا کر بولا، ویسے گھر تو تم نے کمال کا بنایا ہے، کافی ایستھیٹیکلی ٹرینڈنگ ہے۔ عاقب کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ شکریہ، ویسے تم نے بھی جو اپنی گاڑی سنبھالی ہوئی ہے نا، اس کا تو کوئی جواب نہیں۔ عاقب نے ہنستے ہوئے گردن جھٹکی۔ کئی بار سوچا ہے رولز رائس خریدنے کا، مگر کراچی کی سڑکیں دیکھ کے ارادہ بدل جاتا ہے۔ تم کیسے مینٹین کرتے ہو اسے؟ اتنے میں ملازم واپس آیا اور ہاتھ میں ٹرے تھامے ان کے بیچ رکھے چھوٹے سے میز پر رکھ دیا۔ جعفر خاموش ہو گیا۔ ملازم آہستگی سے پلٹا اور پھر واپس اندر چلا گیا۔ جعفر نے ہلکی سی سانس لی اور نرمی سے کہا، نازک چیزیں مینٹین کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ آواز میں ہلکی سی چبھن تھی، جیسے مخمل میں لپٹی ہوئی چھری۔ عاقب کو لمحے بھر میں طنز محسوس ہوا، لیکن اس نے ہونٹوں پر مسکراہٹ جمائے رکھی۔ ہاں واقعی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جعفر نے کافی کا کپ اٹھایا اور ایک ہلکا سا گھونٹ لیا۔ تلخی جیسے اندر تک اتر گئی، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ ویسے سنا ہے کہ زرکا ایک نئی فلائٹ لانچ کرنے والا ہے لندن میں؟ عاقب نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں کر رہا ہے انشاءاللہ، اگلے مہینے لانچ ہوگی۔ جعفر نے محض ہلکے سے کندھے اچکا دیے، پھر دونوں کے بیچ کچھ عام سی باتیں ہونے لگیں۔ بزنس کے بدلتے رجحانات، شہر کے ٹریفک کا جنون اور پچھلے ہفتے کا ایک مزاحیہ سوشل میڈیا واقعہ۔ چند لمحوں بعد جعفر نے اچانک نظریں گہری کی۔ ویسے تمہاری طبیعت کیسی رہتی ہے اب؟ عاقب کچھ کہنے کو تھا، لیکن پلکوں پر ایک سایہ سے لہرایا۔ ٹھیک ہوں، اب تو کافی وقت گزر گیا۔
اس کی آواز میں وہی دھن تھی جو اکثر کسی پرانے زخم کی جگہ آتی ہے۔ جعفر نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں ٹھیک ہی رکھے۔ عاقب نے زبردستی مسکراہٹ میں ڈھانپنے کی کوشش کی۔ وقت دھیرے دھیرے بہتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جعفر نے گھڑی دیکھی، اپنا کوٹ درست کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی۔ عاقب فوراً بولا، ارے نہیں، کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ نہیں پھر کبھی، ابھی بہت سی تیاریاں باقی ہیں۔ عاقب نے ہلکا سا بھویں اچکا دی۔ کیسی تیاریاں؟ جعفر نے اس کی جانب دیکھا۔ لہجے میں سادگی تھی مگر آنکھوں میں ہلکی سی تھکن۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں نکاح ہے میرا۔ عاقب کی آنکھیں چند لمحے ساکت رہ گئیں، پھر وہ بولا، واؤ، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ انویٹیشن کہاں ہے میرا؟ جعفر چند ثانیے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ صرف قریبی لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ اوہ، کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ عاقب کا چہرہ کچھ لمحوں کو پھیکا سا پڑ گیا، پھر جعفر نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عاقب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ دونوں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھے۔ جعفر باہر نکلا، گیٹ کی جانب گیا۔ عاقب واپس مڑا مگر لاؤنج کی کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ پردے کی اور سے جھانک کر دیکھا، جعفر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ریورس کی، گاڑی گیٹ سے باہر نکلی اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ عاقب کے چہرے پر خاموشی چھا گئی، اس کے ہاتھ کی مٹھی بند ہو گئی، زور سے، اتنی کہ ہتھیلی میں ناخن چبھنے لگے، جبڑے کی نسیں تن چکی تھیں۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ڈی ایچ اے کی چمکتی صاف ستھری گلیوں سے باہر نکلتے ہی جعفر کی گاڑی ایک سنسان راستے کا رخ کیے ہوئے تھی۔ شام کے دھندلے سائے آسمان پر آہستہ آہستہ اتر رہے تھے اور شہر کے شور سے دور کی جگہ جیسے وقت سے کٹ کر کھڑی ہو۔ وہ ایک پرانی ویران گودام کے پاس آ کر رکا۔ آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند تھی۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھ کر انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد ایک بائک کی آواز سنائی دی۔ بائک والے نے دور سے ہی اندازہ دے دیا تھا کہ جیسے کوئی سڑک چھاپ موبائل سنیچر ہو۔ کالے کپڑے، کالے گلوز اور منہ پر بڑا سیاہ ماسک۔ اس نے بھائی ایک طرف لگائی، آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور جعفر کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ جعفر نے اس کی طرف دیکھا، وہ نقاب اتارتے ہی جھنجھلا گیا۔ یہ لو، جو تمہیں چاہیے تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل کیمرہ جعفر کی طرف بڑھایا۔ جعفر نے مسکرا کر اسے لیا۔ بہت شکریہ یار۔ دانش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، اور آئندہ مجھ سے ایسی کوئی حرکت مت کروانا۔ میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں، تم نے مجھے کسی کے گھر چھپا کر گھسا دیا۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا جعفر۔ جعفر کی مسکراہٹ گہری ہوئی مگر لب و لہجے میں ہلکا سا معذرت کا رنگ تھا۔ اگلی بار آپ کو کوئی غلط کام کرنے کو نہیں کہوں گا، سروادہ۔ بس یہ بتاؤ کہ ریکارڈنگ صاف ہوئی؟ دانش نے گردن ہلائی۔ صاف و مکمل۔ جعفر نے گاڑی آگے بڑھا دی، پھر کچھ دیر بعد بولا، کارڈز کا کیا بنا؟ دانش نے رخ موڑ کر باہر دیکھا۔ نکاح کے سارے کارڈز تیار ہیں، بس اگر آپ خود لے لیں تو بہتر ہوگا۔ پھر وہ رکا۔ جعفر یار، مجھے واقعی یقین نہیں ہو رہا تم یہ کر رہے ہو۔ تم نے سوچا بھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ واقعی میں پریشان تھا۔ اب سوچنے سمجھنے کا وقت ختم ہو گیا ہے اور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں، اور یہ سب مجھے پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ جعفر کی آنکھوں میں سنجیدگی اور پختگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دانش کو اتار کر گاڑی سیدھی لیاقت آباد کی طرف لے گیا، جہاں شہر بھر کے شادی کارڈ چھپتے ہیں۔ نیم اندھیرے بازار میں ایک روشن دکان کے سامنے رکا۔ اندر جا کر اپنا آرڈر کنفرم کیا اور سفید تھیلے میں بند نکاح کے کارڈز تھام لیے۔ گاڑی میں واپس آ کر وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ روشنی کی جھلکیاں فرنٹ اسکرین پر رقص کر رہی تھیں۔ اس نے موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ کھولا۔ کانٹیکٹس کی فراست میں انگلی پھسلتی گئی جب تک رومیسا کا نام اسکرین پر نمودار نہ ہو گیا۔ اس کے آگے ایک چھوٹا سا سرخ دل لگا ہوا تھا۔ اس نے کال ملائی۔ گھنٹی گئی اور پھر اگلی جانب سے فون ریسیو کیا گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ جعفر نے آہستہ سے کہا۔ ادھر سے روشن سی ہنسی اور مانوس لہجہ آیا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ تم کیسے ہو؟ جعفر کا لہجہ دھیمے شوق سے بوجھل تھا۔ ٹھیک ہوں۔ پھر وہ کچھ دیر بات کرتا رہا اور جب فون کال اپنے اختتام پر تھی، ایک معصوم سی آواز سنائی دی، آئی مس یو۔ جعفر نے پلکوں آنکھیں بند کی اور دھیرے سے مسکرا کے جواب دیا،
مسڈ یو ٹو، جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ کہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے جھکا، سامنے سے کارڈ کا تھیلا کھولا، اندر سے خاکی رنگ کا کارڈ نکالا، نہایت سادہ لیکن نفاست سے چھپا ہوا۔ جیب سے اپنا سیاہ پین نکالا اور اس انویٹیشن کارڈ کے پچھلے سفید حصے پر ایک نام لکھا، آبرو صادق۔ کچھ لمحے اس نام کو دیکھتا رہا، پھر پین بند کیا، کارڈ کو واپس ڈالا، گاڑی کا گیئر بدلا اور روشنیوں سے بھرے کراچی کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ رات کی گھڑی شاید 8 کا ہندسہ چھو رہی تھی۔ باہر PECHS کی گلیوں میں پرانا سناٹا اور سست ہوا چل رہی تھی۔ آبرو کے گھر کی کشادہ مگر نفاست سے بنے کچن میں مدھم روشنی تھی۔ ہلکی زرد بتیوں کا عکس سفید سنگ مرمر کے کاؤنٹر پر نرم روشنی کی چادر بچھائے ہوئے تھا۔ وہاں چولہے کے قریب شمیم اور رشید کھڑے تھے، شوہر اور بیوی، مگر اس لمحے ایک پرانی سی بحث میں الجھے ہوئے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، ہری مرچ الگ رکھنا، دھنیا کے ساتھ نہ رکھنا، شمیم ہلکی آواز میں مگر تیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ رشید نے ناک سکیڑ کر جواب دیا، ارے بس ہر وقت شکایت، کیا میں کوئی نیا ہوں اس گھر میں؟ پچھلے 5 سال سے یہی کر رہا ہوں، آج تمہیں مسئلہ ہو گیا؟ بحث کی یہ نرماچ ابھی بڑھنے والی تھی کہ پیچھے سے کسی نے آہستہ سے گلا کھنکارا۔ دونوں چونک کر سر اٹھا کر مڑے۔ آبرو دروازے میں کھڑی تھی، سفید سلک کی فرشی شلوار اور شارٹ قمیص جس کی آستینیں کلائیوں تک تھیں، بال کھلے، خاموشی سے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے کچن میں داخل ہوئی اور ایک طرف رکھے جگ سے پانی نکال کر گلاس میں بھرنے لگی۔ شمیم نے مسکرا کر کہا، بی بی جی، ویسے میں دیکھ رہی ہوں کہ جس دن سے آپ کی منگنی ہوئی ہے، آپ کی رنگت تو اور بھی نکھر گئی ہے۔ شمیم نے مسکرا کے کہا، رشید بھی مسکرا دیا۔ آبرو بس ہلکا سا مسکرا دی، پھر پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے وہ کاؤنٹر کے پاس جا کھڑی ہوئی، لمحے بھر رکی، پھر پلٹ کر نرمی سے پوچھا، آبرو کیسی ہے؟ اس نے ان کی بیٹی کے بارے میں پوچھا جس کا نام ان لوگوں نے آبرو نام سے انسپائر ہو کر رکھا تھا۔ شمیم جیسے فوراً سنبھل گئی، بالکل ٹھیک ہے بی بی جی، ماشاء اللہ، آپ کا ہر وقت ذکر کرتی ہے، کہتی ہے وہ ٹی وی والی میڈم ہے نا، بالکل میری خالہ کی طرح ہے۔ آبرو ہولے سے مسکرائے، پھر پانی کا گھونٹ بھرا۔ گھر کا گیٹ کھولنے کی آواز آئی، شاید کوئی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے رشید کی طرف اشارہ کیا کہ اتنے میں گھر کی گھنٹی بجی۔ رشید فوراً اس طرف بھاگا، دروازہ اوپن کچن سے دکھائی دیتا تھا۔ رشید نے جا کر دروازہ کھولا اور جیسے ہی وہ کھلا، جعفر اندر داخل ہوا۔ آبرو کا منہ تک گلاس لے جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اسے جیسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، چہرے پر مسکراہٹ، سرد مگر بے تکلف آنکھیں، جیسے کسی سلطنت کا سردار اچانک کسی پرانی گلی میں قدم رکھ دیا ہو۔ اس نے آتے ہی ادھر ادھر نظر دوڑائی اور جیسے ہی اس کی نظر آبرو پر پڑی، جو ابھی تک کاؤنٹر کے پاس گلاس لیے کھڑی تھی، اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس کو باہر سے بھی رینوویٹ کروا دو۔ آس پاس نظریں دوڑاتے اگلی نگاہ گھما کر ایسے بولا جیسے وہ بچپن کے بے تکلف دوست ہو۔ آبرو ابھی بھی بے یقینی میں تھی۔ اس نے گلاس دھیرے سے رکھا، پھر جعفر اندر آیا اور لاؤنج میں بڑے صوفے پر بیٹھ گیا، جیسے ہانا تو روز کی بات تھی۔ اس کو نہ کسی نے بیٹھنے کو کہا، نہ کوئی رسمی خیر مقدمی جملہ بولا۔ آبرو اس کی طرف بڑھی، میز کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جعفر جو ابھی بھی ساتھ دیوار پہ لگی ہوئی ایک پینٹنگ کا جائزہ لے رہا تھا، اس نے چہرہ آبرو کی طرف موڑا اور حیرت سے کندھے اچکا کر بولا، کھڑی کیوں؟ بیٹھ جاؤ، تمہارا ہی گھر ہے۔ پھر دائیں ہاتھ سے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آبرو نے ایک لمحے اسے دیکھا، غصہ اس کے اندر تھر تھرا رہا تھا، مگر وہ لبوں پر ضبط کی مہر رکھے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد آبرو نے خود کو سنبھلتے ہوئے کہا، پوچھ سکتی ہوں کیوں آئے ہو؟ جعفر نے اب کی بار پوری توجہ سے آبرو کی طرف دیکھا اور اس نے کچھ اس انداز میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو، پوچھو، ضرور پوچھو۔ جعفر کا یہ انداز دیکھ کر آبرو مزید دب گئی۔ پھر جعفر نے رخ موڑ کر شمیم کی طرف دیکھا اور بولا، ایک کام کریں، میرے لیے ایک فریش جوس نکال دیں، اورنج کا۔ شمیم جو اس کی طرف گھور کر دیکھ رہی تھی گھبرا کر جلدی سے بولی، جی سر۔ پھر فریج کی طرف بڑھنے لگی، لیکن شمیم رکو، آبرو کی آواز آئی۔ شمیم ٹھٹک گئی، اسے فوراً یاد آیا کہ اس گھر کی مالکن تو آبرو ہے، جعفر نہیں۔ جعفر نے ایک بار پھر آبرو کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، واقعی
ایسا سلوک کیوں آئے ہو؟ آبرو نے غصے سے پوچھا۔ پھر وہ گویا ہوا، اصل میں اپنی شادی کا کارڈ دینے آیا ہوں۔ اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے کارڈ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ آبرو نے کارڈ کی طرف دیکھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر آئی۔ بہت مبارک ہو تمہیں، ماشاء اللہ۔ ہاں الحمدللہ، آخر کار فیصلہ کر ہی لیا شادی کا۔ جعفر نے وہی اپنی مخصوص طنزیہ مگر سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ آبرو نے ہلکے تجسس میں پوچھا، اور کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی؟ اس نے خوش نصیب میں تھوڑا زور دیا۔ جعفر نے گہری سانس لی۔ میری کزن۔ آبرو کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، جیسے کوئی پرانا شک یقین میں بدلا۔ جعفر ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اوہ، تو رمیسا کے دل کی خواہش بھی پوری ہو گئی آخر۔ آبرو کے چہرے پر ابھی وہ طنز موجود تھا۔ جعفر کچھ اور بھی کہنے والا تھا، مگر پھر وہ رک گیا اور نرمی سے بولا، ہاں، کسی کسی کی دعاؤں میں واقعی بہت دم ہوتا ہے۔ بالکل۔ آبرو نے ہلکا سا سر کو خم دیا۔ میز پر کارڈ ویسے ہی رکھا رہا۔ جعفر اٹھا اور بیٹھنے سے پہلے کوٹ کا جو بٹن کھولا تھا، اب جاتے جاتے وہ دوبارہ سے بند کیا۔ خیر، کچھ مہمان نوازی تو تم نہیں کر رہی، تو بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، میں چلتا ہوں۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر شمیم کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی اسی کو ایک گھور رہی تھی۔ اگلی بار جب آؤں گا تو لازمی جوس پی کے جاؤں گا۔ جی ضرور۔ شمیم نے مسکرا کر خوش دلی سے سر ہلایا اور پھر اس کی نظر آبرو پر پڑی، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ جعفر نے آبرو کی طرف دیکھا اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ پھر وہ پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رشید پہلے سے دروازے کے پاس موجود تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ جعفر جیسے آندھی کی طرح آیا تھا، ویسے ہی طوفان کی طرح باہر نکل گیا۔ آبرو وہیں بیٹھی رہ گئی، حیرت زدہ، ساکت۔ میز پر رکھا شادی کا کارڈ اسے گھورنے لگا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا، کارڈ کو اٹھایا، کھولنے لگی تھی کہ کمرے میں رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ آبرو نے خوف سے آنکھیں بند کی، کارڈ واپس میز پر رکھ دیا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میز پر رکھا اس کا فون ابھی بھی بج رہا تھا اور اس نے قریب جا کر دیکھا تو سروس کا نمبر تھا۔ اس نے غصے میں کال کاٹ دی۔ اب اس نے باہر جا کر کارڈ کھولنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ جعفر سے اس طریقے کے بچکانہ قدم کی امید نہیں کر رہی تھی۔ صرف آبرو سے منگنی کا بدلہ لینے کے لیے اس اتنی جلدی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صرف یہی وجہ نہیں تھی جس نے آبرو کو پریشان کیا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں کچھ بکھر سا گیا تھا، دل جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ گیا ہو۔ آبرو نے آنکھیں بند کی اور ایک لمبی سانس لی اور پھر وہ اپنے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ خاص کام نہیں تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہتی تھی۔ کمرہ نیم روشن تھا، ایک خاموش سی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ یسرا آرام دہ انداز میں بیڈ پر لیٹی تھی، اس کا سانس پہلے سے بہتر تھا۔ سائیڈ میز پر آکسیجن ماسک رکھا تھا، وہی جو ڈاکٹر نے بطور احتیاط دیا تھا۔ چہرے پر معمولی زردی تھی، مگر آنکھوں میں سکون کی ایک لہر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ یمنا اس کے بالکل ساتھ بیٹھی بیڈ کے کنارے پر جھکی ہوئی، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے بیٹھی تھی۔ قریبی دادا جی اپنے مخصوص پرانے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کی شال، ان کے کندھوں پر ایک نرم اون کا کمبل لپٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی جوانی کہہ کر قصے سنا رہے تھے۔ یہ انہی کا کمرہ تھا۔ ہاتھ سے قدرے فاصلے پر دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے خاکی رنگ کی چکنکاری والی کرتا شلوار پہنی ہوئی تھی۔ زویا سکردو سے ان سب کے ساتھ ہی کراچی واپس لوٹی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ یسرا کا پتہ کرنے گھر نہیں آئی تھی۔ البتہ اس نے فون پر اس کا حال ضرور پوچھا تھا۔ سب جانتے تھے کہ زویا کے نہ آنے کی وجہ کیا تھی۔ دادا جی ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ 1976 کی بات ہے، میں جب لاہور گیا ہوا تھا تو اسٹیشن پہ بد صاحب ملے، بہت ہی کمال کے بندے تھے، اور انہوں نے جو ٹی سی کے ساتھ کیا تھا نا، وہ آج بھی یاد آتا ہے تو ہنسی نکل جاتی ہے۔ پھر وہ قصہ سنانے لگے اور کمرے میں ہنسی کی لہریں اٹھنے لگیں۔ آخر کار قصہ اپنے اختتام کو آیا۔ یمنا کی ہنسی ذرا دبی ہوئی تھی۔ یسرا نے خود بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں موند لیں۔ پھر اس نے پوچھا، سویا آپ ہی دوبارہ نہیں آئیں؟ خیریت تو ہے نا؟ یہ سوال کمرے کی فضا کو ایک پل کو ساکت کر گیا۔ دادا جی اور یمنا دونوں نے بیک وقت حاذق کی طرف دیکھا۔ حاذق نے گردن تھوڑی سی جھکا لی، نگاہیں قالین پر جم گئیں۔ پتہ نہیں، شاید مصروف ہو گئی ہوں، آ جائیں گی کل تک؟
یمنا نے مدھم آواز میں کہا، جس پر یسرا نے ہلکا سے سر ہلا دیا، پھر ہاتھ سے اٹھا اور آہستگی سے یسرا کے بیڈ کی طرف لگا۔ سردی تو نہیں لگ رہی؟ اس نے یسرا کے کمبل کا کنارہ درست کیا۔ نہیں بھائی، سردی نہیں لگ رہی، یسرا نے مسکرا کر کہا۔ حاذق نے اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں لمحے کچھ مزید ہنسی مذاق ہوئی اور پرانی یادوں میں گزر گئے۔ دادا جی نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا، بس بھائی، بہت باتیں ہو گئیں، اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، چلو سب چلتے ہیں کھانے کی طرف۔ جی دادا جی چلتے ہیں، یمنا نے کہا اور آہستہ سے یسرا کی کلائی تھامی۔ اسی لمحے حاذق کا فون بجا۔ تم لوگ نکلو، میں بھی آتا ہوں، یہ کال لے لوں۔ وہ فون کان سے لگاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جی علی بولیں۔ سر وہ فائل جو آپ نے سائن کرنی تھی، اس میں ایک نیا پارٹنر اپروچ کر رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کل صبح میٹنگ فکس کر دوں۔ ہاں کر لو، بس یاد رکھنا جو ہم نے لاسٹ ٹائم فریم ورک رکھا تھا اس سے کم بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، کل آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے لمحے بھر کو ڈائلنگ لسٹ کھولی، انگلی زویا کے نمبر پر آ کر رک گئی۔ وہ ایک لمحے کو رک گیا، کچھ کہنے یا شاید صرف سننے کی خواہش جاگی۔ پھر اس نے فون کی اسکرین بند کی، موبائل جیب میں ڈال لیا۔ اس کے چہرے پر ایک خاموش عزم سا آیا، پھر وہ آہستہ آہستہ واپس کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں سب ڈائننگ کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہفتے کی صبح ڈیوڈ ٹرکش زبان انسٹیٹیوٹ کی عمارت آج بھی پوری چمک دمک کے ساتھ اپنی روایتی کلاسز کی گواہی دے رہی تھی۔ دلان میں وہی نیلی روشنی والا لیمپ جھول رہا تھا اور ترک مصوروں کی پینٹنگ خاموشی سے دیواروں کی دیکھ رہی تھی۔ کلاس کے اندر بیٹھے طالبہ اپنی نوٹ بکس پر جھکے ہوئے تھے اور سکندر ہمیشہ کی طرح خاموشی سے نوٹس لکھ رہا تھا۔ کلاس کے ٹیچر اپنی مخصوص خوشگوار لہجے میں آج کے سبق پر روشنی ڈال رہی تھی۔ ان کے ترک الفاظ فضا میں مہکتے پھولوں کی طرح بکھر رہے تھے اور ہر طالب علم انہیں انہماک سا سمیٹنے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن سکندر کی نظریں ایک بار پھر غیر ارادی طور پر اپنی بائیں جانب موجود کرسی پر جا ٹھہرتی۔ وہ کرسی آج بھی خالی تھی۔ کچھ لمحے اسے خالی جگہ کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی الجھن اتری، لیکن پھر اس نے خود کو جھٹک کر دوبارہ دھیان بورڈ پر جما لیا۔ وقت گزرتا گیا، الفاظ جملوں میں ڈھلتے گئے اور جملے ذہن میں اترتے گئے۔ کلاس کا ماحول اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قریب 11 بجے کلاس ختم ہوئی۔ طالب علم آہستہ آہستہ اپنے بیگ سمیٹنے لگے۔ سکندر بھی اٹھا، بیگ کندھے پہ ڈالا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ انسٹیٹیوٹ کے دروازے سے باہر نکلتے ہی جیب میں موجود موبائل نے ہلکی سی وائبریشن دی۔ اس نے موبائل نکالا، اسکرین پر آبرو کا نام چمک رہا تھا۔ پیغام صرف ایک سطر پر مشتمل تھا، آج شام 4 بجے کیفے فلو آ جانا، مجھے لگتا ہے ہمیں اب بات کر ہی لینی چاہیے۔ سکندر نے چند لمحے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، جس الفاظ کے پیچھے چھپی سوچوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہا، پھر اس نے مختصر سا جواب لکھا، اوکے۔ پیغام بھیجا اور خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر اپنی بائک کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ہیلمٹ تھامے وہ ایک لمحے کو رکا، پھر یوں ہی بے خیالی میں واٹس ایپ کھولا، اسٹیٹس سیکشن میں گیا۔ اس کا تازہ اسٹیٹس موجود تھا۔ دیکھتے ہی سکندر کی آنکھیں پھیلی اور اس نے اسٹیٹس کھولا تو ایک تصویر لگی تھی جس کے نیچے گڈ مارننگ کا کیپشن تھا۔ تصویر میں وہ کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی، سامنے میز پر ایک سفید کپ میں رکھی کافی تھی اور وہ کسی کتاب میں محو نظر آ رہی تھی۔ کتاب کا نام واضح تھا، The 40 Rules of Love، الف شفق۔ سکندر کچھ لمحے تک اس تصویر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے رپلائی پر کلک کیا اور لکھا، خیریت ہے تو کلاسز سے غائب ہو، ٹھیک تو ہو؟ یہ سوال اس نے واٹس ایپ پیغام کی صورت میں بھیج دیا۔ وہ کئی لمحے انتظار کرتا رہا مگر اسکرین پر سین کا نشان نہ آیا، نہ کوئی جواب، نہ کوئی تاثر۔ پھر سکندر نے آہستہ سے فون بند کیا، جیب میں رکھا ہیلمٹ پہنا اور بائک پر بیٹھ کر سڑک پر روانہ ہو گیا۔ یہ کراچی کے ایک پوش علاقے کا عالیشان گھر تھا۔ گھر کے باقی کمروں میں معمول قسم کی چہل پہل تھی۔ روشن دان سے آتی دھوپ نے دیواروں پر سنہری دھاریاں کھینچی ہوئی تھیں۔ ہر طرف زندگی موجود تھی، لیکن زویا کے کمرے میں جیسے وقت رک گیا ہو۔ یہ دوسرا دن تھا کہ زویا نے کمرے کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ وہ ویسے بھی باہر نکلنے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن جس محلے، جس سوسائٹی میں وہ پل کر جوان ہوئی تھی، اس نے اس پر وہ خول چڑھا دیا تھا جو اس کی اصل سے میل نہیں کھاتا تھا۔
وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو تصویریں بنوا کر اپنی زندگی کی نمائندگی انسٹاگرام پہ کرتی ہیں۔ وہ تو بس ایک سادہ سی زندگی چاہتی تھی جس میں نمائش نہ ہو۔ کھڑکی کے قریب رکھی آرام دہ کرسی پر وہ صبح کی دھوپ میں بیٹھی تھی۔ اس نے مسٹرڈ رنگ کی شرٹ اور کالے رنگ کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا جو شاید کسی مہنگے برانڈ کے تھے۔ بالوں کو پیچھے کرنے کے لیے معمول سے کلپ لگایا ہوا تھا اور چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ اس کی نظریں کتاب کے صفحوں میں گم تھیں۔ The 40 Rules of Love۔ وہ کب سے بیٹھی پڑھ رہی تھی، وقت کا اندازہ نہ ہوا۔ یہ اس کی پسندیدہ کتاب تھی، نہ جانے اس کو وہ کتنی بار پڑھ چکی تھی۔ آخر کار اس نے ایک ہلکی سی سانس لی، کتاب کو بند کیا اور آہستہ سے میز پر رکھ دیا۔ پھر فون اٹھایا، ایک خوبصورت زاویے سے میز پر سفید کافی کا کپ اور بند کتاب کی تصویر کھینچی۔ اس میں وہ خود کہیں نہیں تھی، صرف اس کی موجودگی کا احساس تھا۔ تصویر واٹس ایپ اسٹیٹس پہ اپلوڈ کی، کیپشن لکھا گڈ مارننگ۔ پھر وہ فون میز پہ رکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید وہ اب نہا لے، شاید بس چہرہ دھو لے۔ اس کے قدم واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ فون اب بھی میز پر رکھا تھا۔ اچانک اس کی اسکرین پر ہلکی سی روشنی جھلکی۔ سکندر کا اسٹیٹس پر رپلائی آیا تھا۔ فون خاموش رہا، اسکرین کی روشنی بجھ گئی، لیکن اس پہ ایک پیغام نے وہ سب کہہ دیا تھا جو کہے بغیر وہ رہ گیا تھا۔ زویا کی زندگی کی چمک دمک جو سب کو نظر آتی تھی وہ محض ایک پردہ تھی۔ حقیقت میں وہ نمیل لڑکیوں میں سے تھی جو اپنی ذات کے شور کو دبانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں۔ کبھی فینسی ورک شاپ، کبھی کوکنگ کلاسز، کبھی کوئی نئی زبان سیکھنا۔ ترکش لینگویج میں اس کی دلچسپی اس لیے بھی تھی کہ وہ ایک بار ترکی جا چکی تھی اور وہاں کی زبان، وہاں کے لوگ، وہاں کی خاموشی اسے کسی طور اپنی لگی تھی۔ اور یہی اس کا کلاس میں اس کی ملاقات سکندر سے ہوئی تھی۔ شروع میں محض رسمی سلام، پھر جملوں کا تبادلہ اور آہستہ آہستہ ایک دوستی بن گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جاننے لگے تھے۔ زویا اپنی ذات کا وہ پہلو سکندر کے سامنے رکھنے میں بالکل بھی نہیں ہچکچاتی تھی جو اسے دنیا سے چھپا رکھتا تھا۔ وہ سکندر کے ساتھ بے حد کمفرٹیبل تھی۔ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ اپنی اصل بے ساختہ ذات کو جینے دیتی تھی۔ وہ لڑکی جو ہنسی، باتیں اور سادگی پسند کرتی تھی۔ سکندر بھی اس کے ساتھ ایسا ہی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے خود کو چھپائے بغیر سب کچھ کہہ لیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی سکندر کو معلوم ہوا کہ زویا کی منگنی ہو چکی ہے، وہ بھی حاذق سے سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کچھ کہا نہیں، نہ کچھ بھی کبھی اقرار کیا، لیکن جو بات کہی نہ جائے وہی سب سے زیادہ سچ ہوتی ہے، اور اسی سچ نے ان کے بیچ خاموشی کی ایک لکیر کھینچ دی تھی۔ بول چال کم ہو گئی، پیغامات میں تاخیر آنے لگی۔ وہ جو ایک وقت میں سب سے قریب تھے، اب خود کو ایک دوسرے سے دور کرنے لگے تھے۔ لیکن آج صبح کا وہ پیغام، اس میں ایک سوال سے زیادہ یاد تھی۔ فون ابھی بھی میز پر رکھا تھا، دھوپ ابھی بھی کتاب پر پڑھ رہی تھی، اور زویا اب بھی بے خبر تھی کہ اس کے کمرے کی خاموشی کسی اور کے دل میں بازگشت بن چکی ہے۔ شام کا وقت قریب تھا۔ سورج کی کرنیں دھیرے دھیرے شہر کی عمارتوں سے لپٹتی ہوئی نیچے اتر رہی تھیں۔ سڑکوں پر ہلکی سی بھیڑ تھی، لیکن فضا میں ایک ٹھہرا ہوا سکوت تھا جسے شام کس انتظار میں ہو۔ کلفٹن کے معروف شاہراہ پر واقع کیفے فلو اپنی جدید طرز تعمیر اور شیشے کے شفاف دیواروں کے ساتھ ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ عمارت کے باہر لگے سبز پودے، اندر جلتے ہلکے سنہری فانوس اور پرسکون ساز کی مدھم تانے، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے تھے جہاں وقت سست روئی سے چلتا محسوس ہوتا تھا۔ کیفے کے کونے میں دو نشستوں والی میز پہ آبرو پہلے سے موجود تھی۔ سادہ سے اسکن کلر کے ٹاپ اور نیچے تیز نیلے رنگ کی پینٹ پہنے، ماتھے پر چمکتے ہوئے سن گلاسز تھے۔ وہ بار بار دروازے کی جانب دیکھنے کے بجائے اپنی کافی کی چسکیاں لے رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً 4:15 پر کیفے کا دروازہ کھلا۔ 4 نوجوان لڑکیاں شاید قریبی یونیورسٹی سے کہکوں کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ ان میں سے ایک کا پاؤں شاید لمبے فراک میں الجھ گیا اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ آواز خاصی بلند تھی، لیکن جو چیز زیادہ گونجی وہ اس کے ساتھیوں کی بے اختیار ہنسی تھی۔ وہ لڑکی زمین پر بیٹھی خجالت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آبرو کی نظر دروازے کی طرف گئی۔ اس نے لمحے بھر کو انہیں دیکھا، پھر آہستگی سے اپنی نشست سے اٹھی اور لڑکی کے قریب پہنچی۔
ٹھیک ہو تم؟ اس نے نرمی سے پوچھا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ لڑکی نے نظریں اٹھائیں اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جی ٹھیک ہوں، کھڑے ہوتے ہی اس نے جواب دیا۔ آبرو نے مختصر سی نظریں اس کی سہیلیوں کو دیکھا، جن کے چہروں پر اب ہنسی کی جگہ کچھ شرمندگی جھلک رہی تھی۔ ان کی نظر پہچان چکی تھی کہ یہ آبرو صادق ہے، اور اس بات نے انہیں مزید شرمندہ کیا تھا۔ آبرو بنا کچھ کہے واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ کچھ لمحوں بعد کیفے کے باہر ایک سیاہ بائک آ کر رکی۔ اس پر سے اترنے والا نوجوان آف وائٹ رنگ کی قمیض میں دھوپ سے بچاؤ کے چشمے آنکھوں پر لگائے آہستہ سے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ وہ سکندر تھا۔ آبرو نے ہلکی سی نظر اسی پر ڈالی، لیکن کچھ کہا نہیں۔ سکندر میز پر بیٹھا۔ 20 منٹ لیٹ ہو، آبرو نے بغیر کسی شکوے کے وقت کا ایک سادہ سا بیان دیا۔ سکندر نے کندھے ہلکے سے اچکائے، جسے تاخیر کا جواز ڈھونڈنا بھی فضول ہو۔ آبرو نے مینیو کارڈ اس کی طرف سرکایا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر مینیو پر ڈالی، ہاتھ اٹھایا اور بیرے کو بلایا۔ 1 کیرمل لاٹے۔ بیرے آرڈر نوٹ کیا اور واپس پلٹ گیا۔ اب خاموشی کے پردے میں آبرو نے اپنے الفاظ چنے۔ ایک لمحہ سانس لینے کو رکی، پھر بولی، تو کیونکہ کچھ دنوں سے تم نے مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی، میں نے سوچا تمہیں بلا کے خود ہی پوچھ لوں مسئلہ کیا ہے۔ سکندر لب کھولنے لگا، لیکن آبرو نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر گویا اجازت مانگے بغیر بات جاری رکھی۔ میں 30 سال کی ہو چکی ہوں، اور میں نے منگنی کر لی ہے، اور میرا چھوٹا بھائی جسے میں نے ہمیشہ اول ترجیح دی، وہ اس بات پہ خفا ہو گیا ہے کہ میں نے اسے منگنی پہ بلایا نہیں۔ وہ رکی، سانس لیا، جیسے دل کی دھڑکنیں زبان کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی ہوں۔ لیکن سکندر، تم جس بات پہ ناراض ہو وہ کچھ اور ہے نا؟ سکندر نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، ہاں میں اس بات پہ خفا نہیں ہوں کہ تم نے منگنی کر لی، میں اس بات پہ خفا ہوں کہ وہ شخص جسے تم نے انگیجمنٹ کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آبرو سن گلاسز تھامے آبرو نے سن گلاسز ماتھے سے اتار کر میز پر رکھے اور اپنی نظروں کو سیدھا اس کے چہرے سے جوڑ دیا۔ تو تمہاری پسند اہمیت رکھتی ہے، میں نے منگنی تمہارے لیے نہیں کی سکندر، میں نے وہ فیصلہ کیا جو میرے لیے بہتر تھا۔ اس کی آواز میں سختی ہی نہیں تھی، مگر ایک ناقابل تردید ٹھہراؤ ضرور تھا۔ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور اگر تم میری زندگی کے فیصلوں کی عزت نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ رشتہ رکھنے کا تکلف بھی مت کرو۔ ایک لمحے کو سکندر کا چہرہ سنسا ہو گیا۔ میں پچھلے 3 دنوں سے انتظار کر رہی ہوں کہ شاید تم کچھ بولو، شاید اس بارے میں کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے لبوں پہ تو مسلسل خاموشی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بات طے ہو جانی چاہیے۔ آبرو کے ایک لفظ میں ٹھہراؤ تھا۔ سکندر کچھ کہنے والا تھا، لیکن آبرو نے پھر سے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا، جیسے اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اور ہاں، میں نے تمہیں منانے کے لیے نہیں بلایا سکندر، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا کہ میں نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ اگر یہ تمہیں منظور نہیں تو بے شک ہمیشہ کے لیے خاموشی اختیار کر لو۔ خاموشی چھا گئی، بیرا کافی رکھ گیا، مگر دونوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ کئی لمحوں کے بعد سکندر کی آواز ابھری، مدھم اور قدرے تھکی ہوئی، لیکن یو لو جعفر، اس کا کیا؟ آبرو کے ماتھے پر ہلکی سی لکیر پڑی، جیسے کسی بھولی ہوئی بات کا نام لیا گیا ہو۔ کون جعفر؟ جعفر نے خود کو خود ہی اس ایکویشن سے نکال دیا ہے۔ سکندر، اور اس کی فکر مت کرو، وہ اپنی زندگی میں موو آن کر رہا ہے۔ پھر وہ رکی، اگلی بات دل پہ بھاری تھی۔ کل شادی کا کارڈ دے کر گیا ہے مجھے۔ سکندر کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کارڈ؟ بھائی شادی کر رہے ہیں؟ آبرو نے نظریں اس پر جمائیں اور دھیرے سے کہا، جی ہاں، آپ کے جعفر بھائی شادی کر رہے ہیں، اور جب ہر کوئی اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے تو میں کیوں رکوں؟ سکندر نے کچھ لمحے چپ رہنے کے بعد آہستہ سے گردن ہلائی۔ دیکھو، میں تمہارے فیصلوں کی عزت کرتا ہوں آبرو، بے شک میں تم سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اگر تم خوش ہو تو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نظریں نیچے کر لی۔ آبرو کی آنکھوں میں نمی کی جگہ ایک عجب سی ٹھہری ہوئی روشنی تھی، جیسے اندر کے شور کو آخرکار زبان مل گئی ہو۔ کیفے فلو میں اب بھی آوازیں گونج رہی تھیں، کچھ میز پہ کھانا سرو کیا جا رہا تھا، کہیں کھا کے اٹھ رہے تھے اور کہیں زندگی کے اہم فیصلے لیے جا رہے تھے۔ زویا خاموشی سے واش روم سے نکلی، چہرہ دھلا ہوا، آنکھیں کچھ بوجھل پر قدم مستحکم۔ فون اب بھی میز پر پڑا تھا، پر اس نے ایک نگاہ بھی نہ ڈالی۔ وہ سیدھی لاؤنج کی طرف چلی گئی۔ تسلیم خالہ، جو برسوں سے اس گھر کا حصہ تھیں، صوفے کے قریب کھڑی تھیں۔ ان کی مخلص آواز گونجی،
بیٹا کچھ بنا دوں آپ کے لیے؟ زویا نے پہلے لاپرواہی سے سر ہلایا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ پھر اچانک جیسے خیال آیا ہو، ایک کام کریں، کل رات والا پزا پڑا ہے نا، وہ گرم کر کے ادھر رکھ دیں۔ تسلیم خالہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ زویا لمبا سانس لے کر رہ گئی۔ ریموٹ اٹھایا، LED آن کی، YouTube کھولا۔ کچھ پل ایسے ہی اسکرول کرتی رہی جیسے کسی گمشدہ خواہش کو ڈھونڈ رہی ہو۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اسکرین پر ایک نغمہ چنا، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، اور آواز نے پورے لاؤنج کو اپنے سحر میں لے لیا۔ کلفٹن کے شاہراہ پر ایک سیاہ رنگ کی گاڑی ہموار انداز میں رواں تھی۔ اس کے اندر حاسق خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عزم تھا، شاید کسی روٹھے کو منانے کا۔ گاڑی ایک خوبصورت روشن پھولوں کی دکان کے سامنے رکی۔ وہ آہستہ سے اترا، دکان میں داخل ہوا اور ایک بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سورج مکھی کے پھولوں کا بکے۔ دکاندار نے اس بات میں سر ہلایا اور چند لمحوں میں اس کا بڑا سا گلدستہ تیار کیا، جیسے سورج کی کرنیں کاغذ میں لپٹ گئی ہوں۔ حاذق نے قیمت ادا کی، پھول تھامے، لوٹا، گاڑی میں بیٹھا اور اگلی سمت روانہ ہو گیا۔ زویا اب صوفے سے اٹھ چکی تھی۔ پیزا رکھنے کے لیے جیسے ہی تسلیم خالہ لوٹی، زویا نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ خالہ، مجھے پتہ آپ کو یہ گانا آتا ہے۔ وہ خود بھی لہک لہک کے گانے لگی، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ تسلیم خالہ پہلے تو ہچکچائیں، پر پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہیں ہاتھ کی ٹرے رکھی اور زویا کے ساتھ تھوڑا سا جھومنے لگی۔ زویا کا کہکہ جیسے کمرے کی دیواروں میں گونجنے لگا۔ وہ اپنی اداسی سے، تنہائی سے جیسے بغاوت کر رہی تھی۔ بال کھلے، ایک بازو ہوا میں بلند، پیزے کا ایک سلائس دوسرے ہاتھ میں تھامے، وہ زندگی سے نسبردہ آمیز لگ رہی تھی۔ حاذق کی گاڑی ایک خوبصورت سفید بنگلے کے سامنے رکی۔ سیکیورٹی نے گیٹ کھولا، گاڑی اندر آ گئی۔ وہ اترا، ہاتھ میں گلدستہ دروازے تک آیا، بیل دی۔ ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ اس نے حیرت زدہ آنکھوں سے حاذق کی طرف دیکھا، پھر پریشان کن نظروں سے اندر کی سمت دوڑائی، جہاں لاؤنج میں زویا اونچی آواز میں بکھرے حال میں گانا گا رہی تھی۔ اس کو اس طرح پریشان دیکھ کر حاذق نے اپنی بھویں جیسے کہہ رہا ہو کہ راستہ چھوڑو، میں نے اندر آنا ہے۔ ملازمہ ایک طرف کو ہو گئی اور حاذق اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زویا نے ایک نیا سلائس اٹھایا، ایک لقمہ لیا اور گانا ابھی بھی جاری تھا، ظلمی میری جان۔ اس نے ہاتھ ہوا میں لہرائے اور آواز کو مزید اونچا کیا، او ظلمی میری جان تیرے قدموں کے نیچے آ گئی۔ اب وہ صوفے کے گرد جھوم جھوم کر چل رہی تھی۔ حاذق گلدستہ ہاتھوں میں تھامے لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی نظر زویا پر پڑی۔ اسے ایک حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ زویا اور تسلیم خالہ جھول جھول کر گانا گا رہی تھیں۔ تسلیم خالہ کی نظر جیسے ہی حاذق پر پڑی، وہ جلدی سے سیدھی ہو گئی، لیکن زویا کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ جھوم رہی تھی، گانے کے ساتھ بہہ رہی تھی، زندگی کی ایک ایسی شکل میں جو حاذق نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھول اس کے ہاتھ میں اب بھی تھے، نظر زویا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ مزید قریب آیا، اتنا قریب کہ زویا صرف اسے چند قدموں کے فاصلے پہ تھی، اور تب اچانک وہ مڑی۔ سلائس اس کے ہاتھ میں تھا، اس کا ایک کونا سیدھا حاذق کے سفید قمیض پر جا لگا۔ زویا کی چیخ نکلی، اس نے ہاتھ منہ پر رکھ لیا، اور حاذق وہ وہیں کھڑا، پھول اب بھی ہاتھ میں تھے، پر اس کی نظریں زویا پر تھیں، ایسی زویا جسے اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ LED ٹی وی پہ گانا اب بھی بج رہا تھا، ویسے آواز اچھی ہے تمہاری۔ حاذق نے آواز کی تعریف کرتے ہوئے گلدستہ زویا کی جانب بڑھایا تو زویا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ تھام دیا اور محض اتنا کہا، تھینک یو۔ صبح کی روشنی لان میں پوری طرح چھا چکی تھی، دھوپ ابھی تیز نہیں ہوئی تھی، بس ہلکی ہلکی سنہری کرنیں سبز گھاس پر بکھری ہوئی تھی۔ زویا لان کے ایک کونے میں رکھی سفید کرسیاں اور میز پہ بیٹھی تھی۔ اس کے بال اب سمٹے ہوئے تھے اور ایک ہلکی نیلی شال اس کے کندھوں پر تھی، جیسے صبح کی ٹھنڈ سے بچاؤ کا نرماہٹ بھرا اہتمام ہو۔ وہ خاموش تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں چائے کا کپ تھاما تھا جو اس نے ابھی تک لبوں سے نہ لگایا تھا۔ سامنے کرسی پر حاذق بیٹھا تھا۔ اس نے سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے اگلے حصے پر ہلکا سا گیلے کپڑے کا نشان تھا، جیسے کسی نے جلدی میں دھو کر سکھانے کی کوشش کی ہو۔ شرٹ کے سینے پر ہلکی سی سرخی باقی تھی،
پیزا ساس کی یادگار۔ زویا نے نظریں اٹھائیں لیکن نظر وہ ملاتے ہوئے شرمندہ تھی۔ حاذق نے ایک دبی ہوئی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ آنکھوں سے شرارت چھپا رہا تھا مگر لبوں پر واضح تھا کہ وہ اس منظر کو یاد کر کے محظوظ ہو رہا ہے۔ زویا نے آنکھیں گھما کر آہستہ سے کہا، چائے لو نا۔ آواز میں ہلکی سی الجھن اور ہلکی سی خفت ملی ہوئی تھی۔ لے رہا ہوں۔ حاذق نے چائے کا کپ اٹھایا اور سر ہلا دیا، پھر جیسے چائے کا گھونٹ بھر کر وقت کو کچھ لمحے کو روکا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، زویا، میں اس دن کے اپنے رویے پر شرمندہ ہوں، مجھے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ خاموش ہو گیا، نظر چائے کے کپ میں گم تھی جیسے لفظ ختم ہو گئے ہوں۔ زویا نے کچھ لمحے خاموش رہ کر گہرا سانس لیا، پھر بولی، تم نے صرف اس دن نہیں، اکثر ایسا کیا ہے حاذق۔ آج جیسے اس نے طے کر ہی لیا تھا کہ ساری باتیں کر لے گی۔ جیسے تمہاری یہ منگنی گھر والوں نے کروائی ہے، ویسے میری بھی انہی نے کروائی ہے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں اس رشتے کو نبھانے کی، لیکن تمہاری طرف سے مجھے کوئی کوشش نہیں دکھی۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ وہ ساری شرمندگی بھول چکی تھی۔ میں ہی ہوں جو ہر جگہ جانے کے پلانس بناتی ہوں، صرف اس لیے کہ شاید ہمارے بیچ کے فاصلے کم ہو جائیں، شاید ہم ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیں۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے پاس کے کیا ٹراماز ہیں، تمہاری زندگی کیسی ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ حاذق، کیونکہ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ حاذق نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، جیسے وہ پہلی بار دل سے سن رہا ہو۔ زویا کی آواز تھوڑی بھیگ گئی تھی، کل کو ہماری شادی ہو جائے گی، میں تمہاری فیملی کا حصہ بن جاؤں گی، کہ تب بھی تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے، کہ تب بھی اپنی فیملی کی باتیں مجھ سے چھپاؤ گے۔ حاذق اب پوری طرح متوجہ تھا۔ زویا تھوڑی اور جھکی، کپ کو میز پہ رکھا اور آہستہ سے بولی، اور جعفر کا مسئلہ؟ جعفر کا نام سنتے ہی حاذق کے ماتھے پر سلوٹیں آئیں۔ اس کے ساتھ تمہارے درمیان کیا ہوا تھا؟ آخر کیا ریزن ہے جو تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ وہ تمہارا بھائی ہے نا، پھر ایسا کیوں ہو گیا؟ اس نے حاذق کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ جاننے کا پورا حق ہے حاذق۔ زویا اپنی بات مکمل کر چکی تھی اور اب حاذق کے جواب کے منتظر تھی۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ پھر حاذق نے نرمی سے سر جھکا لیا۔ چائے ختم ہو چکی تھی۔ اس نے کپ نیچے رکھا اور آہستگی سے بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو زویا، میں نے واقعی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور میری منگیتر ہونے کے ناطے تمہیں وہ عزت اور وقت ملنا چاہیے تھا جو میں نہیں دے سکا۔ میں شاید خود کو اس رشتے کے قابل نہیں سمجھتا تھا، اسی لیے دور رہا، لیکن یہ میرا حق نہیں تھا تمہیں یوں نظر انداز کرنا۔ میں شرمندہ ہوں، سچ میں۔ زویا کی نظریں اب بھی اس کے چہرے پر تھیں، لیکن جعفر کا نام ابھی بھی بے جواب تھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد حاذق نے گہری سانس لی، چہرے پر ایک تھکن سی اتر آئی۔ اور جہاں تک بات رہی جعفر کی، تو وہ میرا سگا بھائی نہیں ہے۔ حاذق نے زبان لبوں پہ پھیری، جیسے اگلی بات کہنے میں بھی اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہوں۔ اس نے میری ماں کو مرڈر کیا تھا۔ زویا کا سانس جیسے زویا کے اندر ہی اٹک گیا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ جس دن میری موم کی ڈیتھ ہوئی، یسرا نے اسے دیکھا تھا، وہ منظر وہ آج تک اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے وہ پینک اٹیک سے گزرتی ہے اور میں جعفر سے اسی لیے نفرت کرتا ہوں۔ اب زویا کے لیے کچھ کہنا مشکل تھا، وہ بس دیکھتی رہی جیسے سامنے بیٹھے شخص کوئی اور تھا، کوئی ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا انسان۔ حاذق نے آہستہ سے نظر چرانے کی کوشش کی، میں جعفر کی شکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن مجھ سے تمہاری ناراضی کا تعلق جعفر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میری اپنی کمزوری ہے جس کا بوجھ تم پر پڑتا رہا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ وہ بوجھ میں خود اٹھاؤں، تم نہیں، اور آج کے بعد تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ چند لمحے گزرے، پھر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، لبوں پر ایک ہلکی سنجیدہ مسکراہٹ تھی جو تھکن کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، وہ نرمی سے بولا، آفس کے لیے بہت لیٹ ہو رہا ہوں۔ زویا بھی ساتھ ہی کھڑی ہو گئی، جیسے اس کی حرکات اب بے اختیار ہو چلی تھی۔ دوبارہ ملیں گے، وہ مسکرایا اور یہ کہتے ہوئے مڑا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا لان سے نکلنے لگا۔ زویا وہیں کھڑی رہی، ہاتھ شال کے کناروں سے بندھے ہوئے، نظر کہیں دور زمین پر۔ حاذق نے اپنی گاڑی کی طرف چند قدم ہی لیے تھے کہ رک گیا، جیسے کسی خیال نے اسے تھام لیا،
پھر آہستگی سے پیچھے مڑا۔ حاذق کے چہرے پر آدھی سی دبکی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ اور واقعی آواز اچھی ہے تمہاری، ماننا پڑے گا۔ سر کو خم دیا، پھر وہ مسکرا کر پلٹا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زویا نے بس اسے جاتے دیکھا، ہونٹوں پہ ٹکی ہوئی مسکراہٹ جو کبھی مکمل نہیں ہوتی، جیسے خوشی کے بجائے کوئی سوال ہو جو مسکراہٹ بننے سے پہلے ہی رک جائے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، جعفر۔ اگر جعفر نے واقعی ایسا کیا ہوتا تو پھر اس دن جب وہ ہاسپٹل آیا تھا، یمنا یسریٰ نے اسے دیکھا تھا نا، وہ تو بالکل ٹھیک تھی، نارمل تھی، نہ وہ خوف زدہ لگی نہ اجنبی، بلکہ یمنا تو اس کا ہاتھ بھی چوم رہی تھی۔ اگر وہ قاتل تھا تو پھر وہ بھی اس سے نفرت کرتی نا، پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کا دل جیسے بھاری ہوتا آ گیا۔ سب کی ہلکی روشنی اب تیز ہوتی چلی تھی، مگر زویا کے دل میں سوالوں کی دھن چھا گئی تھی۔ زویا کچھ لمحے لان میں یوں ہی کھڑی رہی، پھر خاموشی سے پلٹی، آہستہ قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، کھڑکی کے پاس رکھے میز پر اس کا فون اب بھی چپ چاپ پڑا تھا۔ اس نے فون اٹھایا، اسکرین پہ کئی نوٹیفیکیشنز ٹکمگا رہے تھے۔ اس نے صبح گڈ مارننگ کا ایک ہلکا سا اسٹیٹس لگایا تھا، یوں ہی رسمی سا۔ رپلائز کھول کر دیکھا تو ان میں ایک نام پر انگلی رک گئی، سکندر۔ پیغام چھوٹا سا تھا، خیریت ہے نا، 2 کلاسز سے غائب ہو۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا، یعنی اس کو میری کمی محسوس ہوئی۔ اس نے دل میں سوچا۔ زویا کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی، نرمی سی، بے اختیار، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ کھڑکی کے باہر گئی، گیٹ کی طرف جہاں سے ابھی حاذق گیا تھا۔ چہرے سے مسکراہٹ دھیرے دھیرے اترنے لگی۔ منگنی، رشتہ، ذمہ داری۔ وہ پلٹ کر دوبارہ فون کی طرف دیکھنے لگی اور آہستگی سے ٹائپ کیا، بس منگل کو شہر میں نہیں تھی اور آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے نہیں آئی۔ میسج بھیجا اور فون کو آہستہ سے میز پہ واپس رکھ دیا۔ پھر وہ چپ چاپ پلٹی، بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ چھت کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ طویل دن بھی اختتام کو آیا تھا۔ سکندر اپنے کمپیوٹر سسٹم کے سامنے بیٹھا تھا، ہاتھ میں فون تھا اور زویا کی رپلائی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلے تو کچھ ٹائپ کیا تھا، پھر اسے ریموو کر کے فون میز پر رکھ دیا اور کمپیوٹر پہ توجہ مرکوز کر دی۔ آبرو کے کمرے میں آؤں تو وہاں نیم تاریکی تھی، پردوں سے چھن چھن کر آتی ہلکی چاندنی اور کمرے کے کونے میں جلتی چھوٹی سی لیمپ کی مدھم روشنی فضا کو گواہ بنا رہی تھی۔ کمرے کے ڈیجیٹل کلک پہ روتی کہ 5:15 بج رہے تھے۔ آج بھی آفس میں آبرو کا دن ہنگامہ خیز رہا۔ الیکشن سیل کی تیاریاں اپنی عروج پر تھیں، گھنٹوں کی پلاننگ، اسکرپٹس، آڈیو ویژول بریفنگ اور 2 اہم انٹرویوز بھی۔ مگر اب رات کے اس لمحے وہ اپنے کمرے میں جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ سفید رنگ کا ہلکا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی، آنکھوں میں وہ خاموش نمی تھی جو صرف تنہائی میں رب کے حضور ہو بہتی ہے۔ پھر دھیرے سے اس نے اپنے لرزتے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، انگلیوں کی پورے کانپ رہی تھیں، پلکیں جھکی تھیں اور آنکھوں کے کناروں پہ بے آواز آنسو ایک سوال بن کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ یا اللہ، آہستہ ڈوبی ہوئی آواز تھی، میں بہت پریشان ہوں، کیا میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے؟ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں نے لرز کر بائیں ہتھیلی کو تھام لیا تھا۔ لیکن میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا تھا نا یا رب، اس نے مجھے پرپوز کیا عزت سے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے، لیکن پھر میرا دل اتنا بے چین کیوں ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر ہلکا سا پیچھے کیا، جیسے کسی سوال کا بوجھ لمحے بھر کو اس کے کندھوں سے نیچے گرا ہو۔ جعفر، اس نے تو کبھی کوشش تک نہ کی۔ دل کے اندر کوئی پرانا زخم جیسے ایک لمحے کو پھر تازہ ہو گیا ہو۔ وہ تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا، جو چھوڑ کر چلا گیا تھا، مجھے اس کی ضرورت تھی لیکن وہ نہیں آیا۔ اس نے ہلکی سی سسکی لی، اور اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی۔ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے اور مجھے بھی آگے بڑھنے کا حق ہے۔ یا اللہ، میں سب کو کہتی پھرتی ہوں کہ میں نے درست فیصلہ کیا ہے، اگر یہ سچ ہے کہ دل کے اندر میں خود بھی کنفیوزڈ ہوں۔ اس کے لہجے میں اب ایک تھکن تھی، وہ تھکن جو صرف اندر کی جنگ سے آتی ہے۔ آپ ہی فیصلہ کر دیں میرے حق میں، میرے لیے وہی کریں جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ اس کی پیشانی دوبارہ جائے نماز سے لگی اور وہ سجدے سے چلی گئی۔ اور مجھے ہر اس شر سے بچا لیں جو میری عقل سے باہر ہے اور اس سے بھی جو میرے دل کے اندر ہے۔
آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے، مگر اس بار وہ سکون بخش تھے۔ دعا ختم ہوئی تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، ہاتھوں کو آہستہ آہستہ چہرے پر پھیرا، پھر خاموشی سے جائے-نماز کی طے کیا اور آہستگی سے کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر کبرڈ کھولا، کپڑوں کے ہینگر ہلکے سے ہلے، دوپٹہ اتار کے طے کیا اور رکھتے وقت اس کی نظر اچانک سامنے پڑے ایک شے پر چاڑ پڑی۔ میرون رنگ کا کلچ، وہی کلچ جو رائل بال پر اس کے ساتھ تھا۔ اس دن کے بعد وہ اسے بھول ہی گئی تھی۔ آبرو نے کلچ اٹھایا، لمحے بھر کو کچھ سوچا، پھر اسے خالی کرنے کی نیت سے دھیرے دھیرے وینٹی کی طرف آئی۔ کلچ کھولا، لپسٹک، کمپیکٹ، چند پنس اور پھر ایک اجنبی چیز اسے کلچ میں نظر آئی، ایک کالی رنگ کی لپسٹک۔ اس نے لپسٹک باہر نکالی اور اس کی ڈبیا کو گھما کر دیکھا، جس پر سرخ حروف میں کچھ لکھا تھا، "The Red Cuff Link"۔ آبرو ٹھٹک گئی، آنکھیں سکڑ گئیں، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ آبرو اس بارے میں سب کچھ بھول چکی تھی، اسے یہ اب تک کسی دوست کا پرانک لگ رہا تھا، لیکن آج یہ لپسٹک، اس کے ذہن میں ایک گھنٹی بجی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لپسٹک کا ڈھکن اٹھایا اور دھیرے سے اسے گھمایا، لیکن اندر سے لپسٹک نہیں نکلی، بلکہ ایک USB ڈرائیو باہر آئی۔ آبرو کی آنکھیں پھیل گئیں، سانس تھم سی گئی، اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں تیز تھی۔ وہ آہستہ آہستہ وینٹی میز سے پلٹی اور کمرے کے کونے میں بڑی لکڑی کی دراز کی طرف بڑھی، جہاں اس کا پرانا لیپ ٹاپ رکھا تھا، وہی جو مہینوں سے نہیں کھولا گیا تھا۔ اوپر رکھا وہ آئی پیڈ ایک طرف سرکایا اور لیپ ٹاپ کو اس جگہ پہ رکھا۔ دھیرے سے ڈھکن کھولا، سسٹم آن ہوتے ہی وہ میز پر رکھے USB کی طرف پلٹی، انگلیاں لرزتی تھیں، لیکن اس نے پورے اعتماد سے وہ چھوٹا سا آلہ اٹھایا اور لیپ ٹاپ کی پورٹ میں لگا دیا۔ چند لمحے بعد اسکرین پر USB کنیکٹڈ کا نوٹیفیکیشن ابھرا۔ آبرو نے فائلز کا فولڈر کھولا، بس ایک ہی ویڈیو تھی، X13RCL.msg۔ اس نے کلک کیا، اسکرین سیاہ ہوئی، چند لمحے سناٹا رہا، پھر ہلکی سی شور کرتی تصویر کھلی، کسی نامعلوم جگہ کی، دھندلا منظر، ایک سنجیدہ مردانہ آواز گونجی، اسکرین پر ایک شخص نمودار ہوا، سیاہ لباس، سیاہ چہرہ نقاب میں، اور پشت کی طرف بندھی 2 انچ کی پونی، آنکھیں گہری سنہری اور بہت خاموش۔ اس نے چند لمحے کیمرے کی طرف دیکھا، پھر خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر آہستہ سے بولا، "تمہیں یہ ویڈیو اس لیے ملی ہے کیونکہ تم نے وہ کیا جو اکثر لوگ صرف سوچتے ہیں"۔ بولتے ہوئے اس نے ہاتھ آہستگی سے ہوا میں حرکت دی۔ "ہم نے تمہاری خاموشی میں شور دیکھا، تمہارے شک میں یقین چھپا ہے"۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا، کمرے کی دیوار پر ایک خاکہ سا ابھرا، جیسے نقشہ ہو مگر واضح نہیں تھا۔ "ریڈ کف لنک نے تمہیں چنا ہے کیونکہ ہم نے تم میں جرات دیکھی ہے۔ اگر وہ واپس آیا، وہی شخص جس کا ذکر زہر ہے، تو جو کچھ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اس کی شدت کو روکنا ناممکن ہو جائے گا"۔ اس کے بعد وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک پرانا سا کارڈ دیکھا۔ اس پر صرف ایک لائن لکھی تھی، "جہاں گلیاں بولتی ہیں وہاں سچ چھپایا نہیں جا سکتا، جو عورت کا قدم نہیں پڑتا وہاں آؤ، تنہا"۔ یہ شاید کوئی لوکیشن تھی۔ اس نے دوبارہ کیمرے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا۔ چند لمحے اور گزرے، پھر اچانک ویڈیو رک گئی اور اسکرین پہ سفید حروف میں لکھا آیا، "فائل کرپٹڈ، آٹو ڈیلیٹ انیشیٹڈ"۔ آبرو تیزی سے آگے ہوئی، لیکن ویڈیو چپکتے ہی غائب ہو گئی۔ USB اب خالی تھا۔ وہ چند لمحے خالی اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے لیپ ٹاپ کا ڈھکن بند کیا، USB نکالی اور اسے مٹھی میں لیا، پھر دراز کھولا اور اندر رکھ دی، دھیرے سے دراز بند کیا جیسے کوئی راز دفن کر رہی ہو، پھر وہ سیدھی ہوئی، لیپ ٹاپ کی بورڈ پر انگلیاں رکھ کر بس دیکھتی رہی، لیکن آنکھیں اب ساکت نہیں تھیں، کچھ ہل رہا تھا، اندر کچھ پرانا، کچھ ادھورا۔ اس کے ذہن میں ایک جملہ گونج رہا تھا، "تم نے وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا"۔ لیپ ٹاپ پر ہتھیلی رکھے وہ ساکت نگاہوں سے اسکرین کو تک رہی تھی، پھر جیسے دھند میں لپٹے لمحے پلٹے اور وہ ماضی کے ایک دھندلے دروازے سے گزر کر سال 2017 میں پہنچ گئی۔ اس کی انٹرنشپ مکمل ہو چکی تھی، وہ ایک چھوٹے مگر فعال نیوز چینل نیشنل وائس میں بطور رپورٹر اور اینکر کام کر رہی تھی۔ اسی ادارے میں اس نے انٹرنشپ کی تھی اور وہیں پر ایک انٹرن بھی تھا عاقب رفیع۔ دونوں کو ایک اہم پریس کانفرنس کے لیے بھیجا گیا تھا، مقام اسلام آباد پریس کلب۔
موضوع ملک کی سب سے بڑی سیاست جماعت نئے پاکستان تحریک کے صدر کا خطاب، جو آنے والے انتخابات کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسٹیج پر موجود شخص کا نام سید فہیم زاور تھا۔ کمرہ صحافیوں سے بھرا ہوا تھا، کیمرے جھکے، آوازیں بلند ہوئیں، سوالات کی قطاریں لگی تھیں۔ فہیم زاور ہر سوال کا چابک دستی سے جواب دے رہا تھا، چہرے پر وہی روایتی سیاسی مسکراہٹ، آواز میں پراعتمادی۔ پھر آبرو نے مائک تھاما، اس کی آواز پرسکون تھی، سوال سیدھا اور چپتا ہوا۔ فہیم صاحب، آپ کی پارٹی کی جانب سے چلنے والی اس فلاحی تنظیم کے مالیاتی ریکارڈز میں کئی متضاد شمار ہیں، خاص طور پر ان شہروں میں جہاں بچوں کی گمشدگی کے کیسز تشویشناک حد تک پڑ چکے ہیں۔ کیا پارٹی اس پر کوئی وضاحت دینا پسند کرے گی؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فہیم زاور کا چہرہ ایک لمحے کو سفید پڑا، پھر اس نے ایک زبردستی کی مسکراہٹ اوڑھی اور روایتی انداز میں کہا، ایک بے بنیاد مفروضہ ہے محترمہ، ہم بچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس پر شکوک پھیلانا افسوسناک ہے۔ آبرو نے فوراً کاؤنٹر سوال داغا، اگر یہ مفروضہ ہے تو آپ کے این جی او کے 3 نمائندے لاہور، شکارپور اور بہاولپور میں اچانک کیوں غائب ہوئے؟ ان کے بارے میں کوئی معلومات اب تک کیوں نہیں دی گئی؟ فہیم زاور کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، اس کی آواز حلق میں اٹک گئی، لبوں پر کوئی جملہ نہ بن پایا۔ پریس کانفرنس اچانک ختم کر دی گئی، لوگ اٹھنے لگے۔ فہیم زاور اسٹیج سے اترا تو اس کی نظریں آبرو سے ملنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ عاقب جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اسے ہکا بکا دیکھ رہا تھا۔ یہ سوال تو ان کے پلان میں شامل بھی نہیں تھا، اگر آبرو جانتی تھی سچ کبھی پلان کے تحت نہیں آتا، وہ فطری طور پہ پھٹتا ہے۔ پریس کانفرنس کے اگلے دن آبرو کے خلاف میڈیا کی کچھ مخصوص لابی نے کردار کشی شروع کر دی۔ اس کے خلاف شدت پسندوں نے احتجاج کیا، چینل پر حملہ ہوا، شیشے ٹوٹے، دفتر جلایا گیا۔ نیشنل وائس نے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے آبرو کو برخاست کر دیا۔ چند ہی دنوں بعد آبرو گھر پر بھی حملہ ہوا اور تب اس نے اسلام آباد چھوڑ کر کراچی آ کر والد کی وراثت میں ملے گھر میں پناہ لی۔ تقریباً 6 مہینے وہ بے روزگار رہی، کوئی چینل اسے لینے کو تیار نہ تھا۔ پھر انتخابات قریب آنے لگے اور وہ کلپ جو دبا دی گئی تھی اچانک سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ آبرو کا سوال، فہیم زاور کی خاموشی، سب کچھ وائرل ہو گیا۔ اسی اسٹور میں کراچی کے معروف نیوز چینل آج کی تازہ خبر نے آبرو سے رابطہ کیا، پہلے بطور رپورٹر، پھر جلدی اپنی قابلیت، شفاف لہجے اور بے باکی کی بدولت وہ سینئر اینکر بن گئی۔ 1 سال بعد فہیم زاور کو پھر اسی چینل نے انٹرویو کے لیے بلایا اور اس بار بھی آبرو اس کی دھجیاں بکھیر دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آج کی تازہ خبر آبرو کی آواز میں اپنی روح تلاش کرنے لگا۔ رات اپنے گہرے سائے لیے صبور کے چھوٹے سے گھر پر بھی اتر چکی تھی۔ آسمان سیاہ کمبل کی مانند چھایا تھا اور اندر بیٹھک کے ٹیوب لائٹ کی مدھم روشنی میں صبور اور اس کی ماں فرش پر بچھی دسترخوان کی گرد بیٹھی تھیں۔ ہوا میں چپ کا بوجھ تھا اور درمیان میں رکھا پلاؤ کا ٹرے، جسے دونوں کے بیچ کوئی اندیکھے سوال رکھے ہوئے تھے۔ صبور نے آدھے سیاہ بالوں کو کیچر میں باندھ رکھا تھا اور باقی بال گردن پر ساکت گرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، الجھن تھی، ہونے والے بنا کسی ذائقے چبا رہی تھی۔ اب پتہ نہیں خرچے کیسے پورے ہوں گے، ماں نے اپنے لہجے میں شکایت سے زیادہ شکل سمو کر کہا۔ کرایہ تو پچھلے مہینے کا بھی ادھار میں ہے۔ صبور نے نظریں نیچے رکھی، جواب دینے کا الفاظ نہیں تھے، یہ شاید دینے کو الفاظ بہت تھے مگر کہنے کی ہمت نہ آتی۔ ماں نے تنک کے ایک اور نوالا اٹھایا، تمہیں کہا تھا نا اس لڑکی کے چکر میں مت پڑو، کیا ملا؟ آخرکار اس نے تمہیں نکال ہی دیا۔ ہر جملہ جیسے ایک تیر بن کر صبور کے دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ آخر وہ چپ چاپ پلیٹ ایک طرف سرکا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بند دروازہ کیا، ایک لمحے کو سانس لی، پھر کپ کپاتی انگلیوں سے فون نکالا۔ نمبروں کی قطار میں ایک نمبر بار بار دکھا جسے وہ صبح سے لگاتار ملا رہی تھی، لیکن جواب ندارد۔ اس نے ایک بار پھر فون ملایا، فون دیر تک بجتا رہا، پھر کال ریسیو ہو گئی۔ السلام علیکم سر۔ کال ریسیو ہوتے ہی وہ جلدی سے بولی کہ کہیں کال کاٹ ہی نہ جا سکے۔ وعلیکم السلام۔ اگلی جانب ایک مردانہ آواز سنائی دی، سر میں آپ کو سب سے کال کر رہی ہوں لیکن آپ نے ریسیو نہیں کی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ اگلی طرف سے اکتائی ہوئی آواز سنائی دی، میں نے آپ کے کہنے پر وہ سب کیا تھا لیکن میری جاب چلی گئی۔ آواز میں تھرتھراہٹ تھی۔ دوسری طرف سے کچھ پل خاموشی رہی، پھر ایک ٹھنڈی، کمپوزڈ، ہموار آواز آئی،
کس بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ سر پلیز ایسے نہ کریں۔ صبور کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ میں نے صرف آپ کی بات پہ یقین کیا تھا۔ وہ آگے کچھ کہنے ہی لگی تھی لیکن اگلے ہی لمحے فون بند کر دیا گیا، مکمل بے رحمی سے۔ فون بند ہونے کی مدھم سی آواز کمرے میں گونجی اور وہ شخص جس کے چہرے پر نہ کوئی پچھتاوا تھا، نہ اضطراب، نہ ہی کوئی جھجک، اس نے فون آہستگی سے سامنے رکھی میز پر رکھ دیا، جیسے کوئی ناپسندیدہ دستاویز کو رکھتا ہے جس سے اسے اب کوئی غرض نہیں رہی۔ میز کی چمکدار سطح پر ایک اور شے دمک رہی تھی، کالے پتھر کی ایک انگوٹھی جو یوں لگتا تھا جیسے کسی پرانی خاندانی وراثت کا حصہ ہو۔ اس انگوٹھی کو انگلیوں کے بیچ ہولے سے گھمانے لگا، پھر ایک لمحے کو اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور تھوڑی کے نیچے ٹکا دیا، جیسے کوئی مطمئن شکاری اپنے جال کے کنارے بیٹھا شکار کو تڑپتا دیکھ رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی دل مو لینے والی مگر خالص خود پسندی میں بھیگی مسکراہٹ ابھری۔ نہ وہ مسکراہٹ خوشی کی تھی، نہ محبت کی، وہ فتح کی تھی، مطمئن فتح۔ وہ شخص عاقب تھا اور اس کی نظروں کے سامنے دیوار پر لگی 6 اسکرینوں پر چلتی تصویریں، ایک میں آبرو کے گھر کا داخلی منظر، دوسری میں اس کا آفس، تیسری میں اس کے آفس، اور ایک اسکرین پر وہ خود، سفید دوپٹے میں لپٹی، سجدے سے اٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے، جیسے اسے کسی چھپے دشمن کی موجودگی کا اندازہ نہ ہو۔ آکے مسکرا رہا تھا، وہ صرف مسکرا نہیں رہا تھا، وہ بے حد سرشار تھا، جیسے کوئی شخص طویل منصوبہ بندی کے بعد ہر منظر کو اپنی مرضی کے مطابق ناچتے دیکھ کر اپنی تقدیر سے عشق میں مبتلا ہو جائے۔ رائل بال کی رات، وہ گھڑی جس کا خواب اس نے کئی برسوں سے دیکھا تھا، آخرکار وہ حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ رائل بال کی جھلملاتی روشنیوں میں جب اس نے اس کے ہاں کہنے کی سرگوشی سنی تو جیسے برسوں کی ادھوری دھڑکنیں مکمل ہو گئیں۔ عاقب کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو کسی فتح یافتہ بادشاہ کی آنکھوں میں جھلکتی ہے۔ اپنی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے دھیمے قدموں سے وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ وہ سفید سنگ مرمر سے آراستہ بنگلہ اسے پہلی بار اپنا لگا۔ وہ ہنستا ہوا چھت کی طرف دیکھتا ہوا سیڑھیوں چڑھنے لگا۔ کمرے کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ سامنے اسے ایک مانوس مہک سے روک لیا۔ وہ اس کی ماں تھی، سفید موتیوں سے سجی شفون کی ساڑی، سلیقے سے جڑا ہوا بالوں کا جوڑا، شاید وہ بھی کسی پارٹی سے لوٹی تھی۔ مام، عاقب نے بے اختیار ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے، پھر ایک دم جیسے بچہ بن گیا ہو۔ شی سیڈ یس۔ وہ خوشی سے چیخا، ماں کی آنکھوں میں حیرت و محبت کی ایک ساتھ جھلکی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ بہت مبارک ہو بیٹا۔ عاقب نے مسکرا کر اپنی ماں کے ماتھے پہ ایک بوسہ دیا اور بولا، اب میں چینج کر لوں؟ ہاں ہاں بالکل، ماں نے کہا اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی ماں چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ عاقب کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے بیڈ کے سائڈ میز کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور اپنی گھڑی اتارنے لگا۔ بیٹا، ایک بات کہنی تھی۔ اس کی ماں ایک جھجکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ رکا، گھڑی اتار کر ہاتھ ہوا میں ٹھہر گیا۔ آبرو کو تمہاری طبیعت کے بارے میں پتہ ہے نا؟ ساکت لمحہ، جیسے پورا وقت جم گیا ہو۔ عاقب نے گھڑی اتار کر میز پر رکھی اور آہستہ سے پلٹ کر کہا، کون سی طبیعت مام؟ ماں کی آواز ہلکی سی کانپ گئی۔ بیٹا، میرا مطلب ہے، شاید اسے سب کچھ پہلے ہی بتا دینا بہتر ہوگا۔ وہ آہستہ سے ان کی طرف آیا۔ کیا بتا دینا چاہیے مام؟ ماں پیچھے ہٹی۔ بیٹا، تم کسی کی زندگی سے خراب تو نہیں کر سکتے تم؟ اچانک جیسے کوئی چٹخا ہو، اس کی آنکھوں میں ایک سایہ ابھرا۔ وہ مڑا اور خاموش کھڑا رہا، اتنی دیر کہ اس کی ماں کو لگا شاید وہ جواب نہیں دے گا۔ پھر ایک جھٹکے سے پاس رکھی ہوئی گھڑی کو زور سے ڈریسنگ پر دے مارا۔ شیشہ کرچیوں میں بدل گیا۔ ماں جو ڈریسنگ میز کے آگے کھڑی تھی ایک دم چیخی اور خوف سے سائڈ پر ہو گئی۔ عاقب آہستہ سے جھکا، فرش سے ایک نوکدار شیشہ اٹھایا اور اپنی ماں کے قریب آیا، اس کے سامنے بالکل قریب۔ اس نے وہ شیشہ ماں کی گردن پر رکھا، صرف ایک لمحہ، اور ایک ننھی سی بوند سرخ رنگ کی ماں کی گردن سے ٹپکی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مام۔ اس کی آواز ایسی ٹھنڈک تھی جو برف سے زیادہ سرد ہو۔ آبرو کو میرے بارے میں جتنا جاننا چاہیے وہ جانتی ہے، اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں جاننا چاہیے۔ پھر ایک ہلکی ہنسی، اور ویسے بھی مجھے کیا ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں نا مام؟ ماں جو لرزتی ہوئی کھڑی تھی اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں تم ٹھیک ہو، تم ٹھیک ہو؟ وہ پیچھے ہٹا، شیشہ پھینک دیا، فرش پہ کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے۔
اس کے ہونٹوں سے بے قابو ہنسی چھوٹی۔ تو پھر مام جب میں ٹھیک ہوں تو فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اپنی ماں کے کندھے تھامے بچوں جیسا انداز اختیار کیا۔ چلیں ایک کام کریں، آپ جائیں کافی بنائیں، میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، پھر مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں میری پیاری مام۔ ماں کا ماتھا چوم کر دروازہ کھولا، نرمی سے انہیں باہر دھکیلا اور پھر دروازہ بند کیا۔ باہر کھڑی ماں، وہی ساڑی وہی چوڑیاں، مگر چہرے پر ایک نیا سایہ، خوف کا، بے بسی کا، اور اس ماں کا جو اپنے بیٹے کو کھو دینے کے خوف میں جیتی ہے۔